हेलो बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी दो चूंटियों की जो कि आपस में बहुत अच्छी दोस्तें थी। आपको पता है कि चूंटी जो है वो खाना तलाश करने के लिए कहीं जा रही थी कि दूसरी चूंटी उसे रास्ते में मिली और कहने लगी, रुक जाओ बहन, ज़रा रुक जाओ। तो पहली चूंटी रुक गई और पूछने लगी, क्या बात है? तो दूसरी चूंटी ने कहा, देखो कितने मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आओ हम बाग में खेलते हैं। तो पहली चूंटी ने कहा, कैसे खेलूं? मुझे तो दाने इकट्ठे करने हैं। जब बरसात आएगी तो छोटी छोटी चूंटियां क्या खाएंगी? और मुझे घर भी तो ठीक करना है ना, बरसात के पानी से घर टूट सकता है। तो दूसरी चूंटी बोली, चलो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तो खेलने जा रही हूँ। और वो मज़े से खेलने चले गई, जबकि पहली चूंटी खाने की तलाश में निकल गई और उसने बहुत सारा खाना तलाश किया और घर आ गई। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि एक दिन इतने ज़्यादा बादल आ गए, बारिश होने लगी। तो दूसरी चूंटी भागती भागती पहली चूंटी के पास आई और उसका दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगी, चूंटी बहन, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो, मैं बुरी तरह भीग चुकी हूँ। जब तक बारिश रहेगी इस वक्त तक यहाँ रहूँगी, फिर चली जाऊँगी। तो पहली चूंटी बोली, देखो बहन, तुमने सारा साल काम नहीं किया, तुमने अपना घर नहीं बनाया, मुश्किल वक्त के लिए कुछ अनाज तक नहीं जमा किया, तो तुम बताओ, जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम बहुत सुस्त हो और ये तुम्हारी सुस्ती की सज़ा है। दूसरी चूंटी रोने लगी और कहने लगी, बहन इस बार मुझे माफ़ कर दो, आगे मैं मेहनत करूँगी। चूंटी ने दूसरी चूंटी को कुछ चावल के दाने दिए और कहा, लो खा लो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और दूसरी चूंटी रोती हुई चले गई वहाँ। तो बच्चों, हमें इस स्टोरी से क्या सबक मिलता है? बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है, जो इंसान मेहनत करता है वो हमेशा कामयाब होता है और दूसरों के आगे उसको मदद नहीं मांगनी पड़ती। प्यारे बच्चों, एक जंगल में बहुत से परिंदे रहते थे। उनमें एक चिड़िया भी रहती थी। चिड़िया बहुत गरीब थी और उसका घोंसला भी टूटने वाला था। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम था। अरे ये क्या, आसमान पे तो काले बादल आ गए हैं, लगता है आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। अब मैं क्या करूँगी? अगर तेज़ बारिश हुई तो मेरा घोंसला तो टूट जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे बारिश शुरू होने से पहले अपने रहने का इंतज़ाम करना होगा। फिर चिड़िया उड़ती हुई जाती है और सबसे मदद की दरख्वास्त करती है, लेकिन कोई भी चिड़िया को अपने घोंसले में रहने की इजाज़त नहीं देता। चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले में वापस आ जाती है और उसी वक्त बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और चिड़िया का घोंसला टूटकर पानी में बह जाता है। चिड़िया दरख्त की टहनी पर बैठ जाती है और वो बारिश में भीग जाती है। तभी चिड़िया के पास एक बादल आता है और उसे कहता है कि चिड़िया बहन, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हो? तुम बारिश में भीगती रही तो तुम बीमार हो जाओगी। तो चिड़िया उसे बताती है कि मेरा घोंसला टूट गया है और मेरी मदद किसी ने भी नहीं की, मेरे पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं है। अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बादल ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और चिड़िया से कहा, चिड़िया बहन, आप मेरे ऊपर अपना एक अच्छा सा घोंसला। चिड़िया बादल पे अपना घोंसला बना लेती है और वहाँ रहने लगती है। कुछ दिन मुसलसल बारिशें होती रहती हैं और बारिशों की वजह से जंगल में सैलाब आ जाता है। सब परिंदों के घोंसले टूट जाते हैं और वो सब घोंसलों के बगैर रहने पर मजबूर हो जाते हैं। सब अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हैं और चिड़िया से माफ़ी मांगें। चिड़िया तो उन सब पर तरस खा जाती है और वो सबको माफ़ कर देती है। वो सबको अपने घोंसले में रहने की इजाज़त दे देती है। सब चिड़िया का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और सब चिड़िया को बहुत सी दुआएं।
بچوں، یہ کہانی ایک ہاتھی اور ایک چینٹی کی ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ اسے اپنے طاقتور ہونے کا بہت غرور تھا۔ وہ ہر ایک جانور کو بہت پریشان کرتا تھا اور ان کا مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اس جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں۔ سب اس سے بہت تنگ تھے اور سب اس سے بہت ڈرتے تھے۔ ایک دن وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک طوطے کو دیکھا جو کہ درخت کی ٹہنی پہ بیٹھا تھا۔ ارے یہ کیا، یہ تو مجھ سے ڈرا ہی نہیں، میں اسے ابھی سبق سکھاتا ہوں۔ اے تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں؟ میں اس جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں، ڈرو مجھ سے، ادب سے میرے آگے سر جھکاؤ۔ ارے تم پاگل ہو کیا؟ میں تمہارے آگے کیوں سر جھکاؤں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے پاگل کہنے کی؟ میں ابھی تمہیں سبق سکھاتا ہوں۔ اور پھر غصے میں ہاتھی نے پورا درخت ہلا ڈالا اور اسے جڑ سے اکھیڑ پھینکا، اور اب وہ طوطا وہاں بیٹھ نہیں سکتا تھا اور وہ وہاں سے اڑ گیا۔ تو بچوں، جہاں اس جنگل میں سب سے بڑا اور طاقتور جانور رہتا تھا، وہیں اس جنگل میں ایک نازک اور چھوٹی سی چونٹی بھی رہتی تھی۔ ہاتھی روز اسے بھی پریشان کرتا تھا۔ ایک دن چونٹی اپنا کھانا لے کر جا رہی تھی کہ ہاتھی کا بھی وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے چونٹی کو پریشان کرنے کے لیے اپنی سونڈ میں پانی بھرا اور چونٹی کے اوپر پھینک دیا، جس وجہ سے چونٹی گر گئی اور اس کا سارا کھانا بھی گر گیا۔ چونٹی کو ہاتھی کی اس حرکت پہ بہت غصہ آیا۔ ارے یہ تم نے کیا کیا؟ سارا کھانا گرا دیا، اب میں کیا کھاؤں گی؟ یہ کھانا میں اپنے بچوں کے لیے لے کر جا رہی تھی، دیکھنا تمہیں اس کی بہت بری سزا ملے گی۔ میں تمہیں ایک نہ ایک دن ضرور سبق سکھاؤں گی۔ اوہ میں تو ڈر ہی گیا، تم مجھے سبق سکھاؤ گی؟ تم اتنی سی چھوٹی سی چونٹی، تم مجھے کیا سبق سکھا سکتی ہو؟ میں تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل دوں گا۔ ایک دن ہاتھی بہت جلدی میں کہیں جا رہا تھا۔ اس کو چونٹی نظر نہیں آئی اور چونٹی چپکے سے اس کی سونڈ میں گھس گئی، اور چونٹی نے اس کی سونڈ میں گھس کے اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ ہاتھی تکلیف سے چلانے لگا، ارے کون ہے؟ میری سونڈ میں کون ہے؟ باہر نکلو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ چینٹی نے ہاتھی کو چلاتے ہوئے دیکھا لیکن پھر بھی وہ اسے کاٹتی رہی۔ اب ہاتھی کو بہت تکلیف ہو رہی تھی اور وہ تکلیف سے رونے لگا۔ مہربانی کر کے کوئی میری مدد کرو، مہربانی کرو، پلیز باہر آ جاؤ، کون ہے وہاں؟ باہر آؤ، مہربانی کر کے کوئی میری مدد کرو، مہربانی کرو، پلیز باہر آ جاؤ، کون ہے وہاں؟ باہر آؤ۔ چونٹی ہاتھی کو خوب ستانے کے بعد باہر آئی تو ہاتھی نے دیکھا کہ ایک ادنا سی چونٹی جس نے مجھے اتنی تکلیف دی، وہ چونٹی کو دیکھ کر بہت ڈر گیا اور پریشان ہو گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو پلیز۔ ہاتھی اپنی غلطی سمجھ گیا اور اس کے بعد اس نے کبھی بھی جنگل کے کسی جانور کو بھی نہیں ستایا۔ چونٹی نے ہاتھی کو معاف کر دیا اور اسے کہا کہ دیکھو، کوئی بھی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا۔ مجھے لگتا ہے اب تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے اور اپنے ہنر میں گھمنڈ کرنے کی بجائے آپ دوسروں کے کام آنا سیکھو۔ تو بچوں، ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ہر کسی کے پاس اپنے اپنے ہنر ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ چینٹی جیسا چھوٹا بھی ایک بڑے سے ہاتھی کو سبق سکھا سکتا ہے۔ بچوں، ایک جنگل میں ایک چڑیا رہتی تھی اور اس چڑیا کا نام نیلی چڑیا تھا۔ ایک دن نیلی چڑیا گھر جا رہی تھی اور وہ بہت تھک گئی تھی کیونکہ وہ سارا دن کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے پاس والے درخت پر ایک چڑیا بیٹھی ہے جو کہ بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ تو نیلی نے سوچا کہ یہ چڑیا، اس کو تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، پتہ نہیں کون ہے، شاید کوئی مسافر چڑیا ہے جو کہ آرام کرنے کے لیے یہاں رک گئی ہے۔ نیلی بہت تھک گئی تھی تو پھر وہ اپنے گھر آ گئی کیونکہ رات ہونے والی تھی۔ نیلی نے کھانا کھایا اور وہ سو گئی۔ اگلے دن جب نیلی اٹھی تو اس نے دیکھا کہ وہ چڑیا ابھی تک وہیں بیٹھی ہے۔ نیلی نے اس سے کہا، بہن، میں سامنے والے گھر میں رہتی ہوں، میں کل سے دیکھ رہی ہوں
آپ یہیں بیٹھی ہو؟ کیا بات ہے؟ کافی پریشان لگ رہی ہو، کہیں راستہ تو نہیں بھول گئی؟ نیلی کی بات سن کر چڑیا رونے لگی۔ تو چڑیا نے کہا، ہاں بہن، میں بہت پریشان ہوں۔ میرا نام کوکو ہے اور میں بہت دور سے آئی ہوں۔ میں ایک جنگل میں گھر والوں کے ساتھ بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہی تھی کہ ایک دن میری ماں نے مجھ سے کہا، میں کھانا تلاش کرنے جا رہی ہوں، تم گھر سے باہر مت جانا۔ لیکن میں نے اپنی ماں کی بات نہیں سنی اور میں کھیلنے کے لیے باہر چلے گئی۔ کھیلتے کھیلتے میں کافی دور نکل آئی۔ وہاں ایک شکاری شکار کر رہا تھا۔ اس شکاری نے مجھے پکڑ لیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا، لیکن تم یہاں کیسے آئی؟ نیلی کے بہت اصرار کرنے پر کوکو نے بتایا کہ اس شکاری نے مجھے ایک آدمی کو بیچ دیا تھا۔ وہ آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا تھا اور اس نے مجھے ایک پنجرے میں قید کر دیا تھا۔ ایک دن وہ گھر نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے مجھے کھانا دینے کے لیے پنجرے کا دروازہ کھولا اور وہ مجھے کھانا دینے کے بعد پنجرے کا دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی، تو میں موقع دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ آئی۔ ارے، یہ تو بہت برا ہوا۔ ہاں، لیکن اس سے بھی زیادہ برا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ وہ کیسے کوکو؟ نیلی، جب میں وہاں سے آئی تو راستے میں بہت تھک گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ دیر آرام کر لوں گی، تو ایک بلی نے مجھ پہ حملہ کر دیا۔ وہ مجھے کھانے ہی والی تھی کہ میں جیسے تیسے وہاں سے بھی بھاگ آئی اور میں ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھ گئی۔ بلی کافی دیر تک میرا انتظار کرتی رہی اور تھک ہار کر وہاں سے چلے گئی۔ کوکو، یہ تو بہت برا ہوا، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ چلو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گی، لیکن اس سے پہلے تم میرے گھر آؤ، میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں اور تم کچھ دیر آرام کر لو۔ پھر کوکو اور نیلی دونوں گھر ڈھونڈنے کے لیے نکل گئی۔ کوکو کو جیسے ہی اپنا گھر نظر آیا، وہ اپنے گھر چلے گئی اور اس نے نیلی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ کوکو کو احساس ہو گیا تھا نیلی کو کوکو کی مدد کر کے بہت خوشی ملی۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی ہر بات ماننی چاہیے، کیونکہ ان سے بہتر آپ کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ۔ پیارے بچوں، ایک جنگل میں بہت سے پرندے رہتے تھے۔ ان میں ایک چڑیا بھی رہتی تھی۔ چڑیا بہت غریب تھی اور اس کا گھونسلہ بھی ٹوٹنے والا تھا۔ ان دنوں جنگل میں برسات کا موسم تھا۔ ارے، یہ کیا؟ آسمان پہ تو کالے بادل آ گئے ہیں۔ لگتا ہے آج بہت تیز بارش ہونے والی ہے۔ اب میں کیا کروں گی؟ اگر تیز بارش ہوئی تو میرا گھونسلہ تو ٹوٹ جائے گا، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے بارش شروع ہونے سے پہلے اپنے رہنے کا انتظام کرنا ہوگا۔ پھر چڑیا اڑتی ہوئی جاتی ہے اور سب سے مدد کی درخواست کرتی ہے، لیکن کوئی بھی چڑیا کو اپنے گھونسلے میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ چڑیا اپنے ٹوٹے ہوئے گھونسلے میں واپس آ جاتی ہے اور اسی وقت بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے اور چڑیا کا گھونسلہ ٹوٹ کر پانی میں بہہ جاتا ہے۔ چڑیا درخت کی ٹہنی پر بیٹھ جاتی ہے اور وہ بارش میں بھیگ جاتی ہے۔ تبھی چڑیا کے پاس ایک بادل آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چڑیا بہن، میں تمہیں کب سے دیکھ رہا ہوں، تم یہاں بارش میں کیوں بھیگ رہی ہو؟ تم بارش میں بھیگتی رہی تو تم بیمار ہو جاؤ گی۔ تو چڑیا اسے بتاتی ہے کہ میرا گھونسلہ ٹوٹ گیا ہے اور میری مدد کسی نے بھی نہیں کی۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ارے چڑیا بہن، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ بادل نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کی اور چڑیا سے کہا، چڑیا بہن، آپ میرے اوپر اپنا ایک اچھا سا گھونسلہ۔ چڑیا بادل پہ اپنا گھونسلہ بنا لیتی ہے اور وہاں رہنے لگتی ہے۔ کچھ دن مسلسل بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور بارشوں کی وجہ سے جنگل میں سیلاب آ جاتا ہے۔
سب پرندوں کے گھونسلے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ سب گھونسلوں کے بغیر رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سب اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہیں اور چڑیا سے معافی مانگتے ہیں۔ چڑیا تو ان سب پر ترس کھا جاتی ہے اور وہ سب کو معاف کر دیتی ہے۔ وہ سب کو اپنے گھونسلے میں رہنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ سب چڑیا کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور سب چڑیا کو بہت سی دعائیں